अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने कोर्स फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। यूनिट 2 फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और इसमें हम जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ पढ़ रहे हैं, 2 फ़िलासफ़ीज़ हम पढ़ चुके हैं। तीसरी फ़िलासफ़ी प्रोग्रेसिविज़म, इस पे आज हम नॉलेज शेयरिंग करेंगे। इसको उर्दू में कहते हैं तरक्की पसंद फ़लसफ़ा। इसके और नाम भी उर्दू में लिए जाते हैं, जैसे अमलियत पसंद फ़लसफ़ा, आलियत और तजुर्बियत। आलियत आला से निकला यानी इंस्ट्रूमेंटल। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी है, इसलिए इसको ये नाम दिए गए हैं। और ये एक्सपेरिमेंट को बुनियादी एक फोर्स समझते हैं प्रोग्रेसिविज़म वाले, तो इसलिए इसका एक नाम एक्सपेरिमेंटलिज़म के नाम से भी मौजूद है। इसके जो बच्चों एक्सपोनेंट्स हैं, यानी वो लोग जो जिन्होंने इस पर काम किया, इस फ़िलासफ़ी को अपनाया और इसकी एडवोकेसी करते हैं, बानी इसका जो है वो तो जॉन ड्यूई है। ये हमने पहले जो जनरल फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन पढ़ी है उसमें हमने प्रैग्माटिज़म की फ़िलासफ़ी पढ़ी थी, तो जॉन ड्यूई प्रैग्माटिज़म को भी पेश करने वाला है। और फिर नेक्स्ट प्रोग्रेसिविज़म पर इनका बहुत काम है। फिर जेम्स एडम, जॉर्ज काउंट, विलियम स्टैनले, लॉरेंस जी थॉमस, ये सारे इनके एक्सपोनेंट्स में शामिल हैं। ये बच्चों मैं आपको इसलिए बता रही हूँ और आपको इनको ज़हन नशीन भी कर लेना चाहिए कि बाज़ औक़ात आप कहीं जॉब के लिए या पीपीएससी के इंटरव्यूज़ में, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात में अपीयर होते हैं, तो वहाँ इंटरव्यूज़ में इस तरह पूछ लिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूछा जा सकता है कि जेम्स एडम किस फ़िलासफ़ी को मानते थे या उनका क्या नज़रियात हैं, तो फिर आप बता सकेंगे कि वो प्रोग्रेसिविज़म। तो ये इसलिए नॉलेज आपका इनके बारे में भी ज़रूरी है। जो बच्चों हम तरक्की पसंद फ़लसफ़े की अगर टैग लाइन की बात करेंगे तो वो है कि ये एक लर्नर सेंटर्ड मूवमेंट है। ये तालिब इल्म को, स्टूडेंट को, चाइल्ड को केटर करते हैं और उसकी दिलचस्पियों और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके इर्द गिर्द ये सारी फ़िलासफ़ी जो है वो काम करती है और उसके बारे में अपने व्यूज़ को पेश करती है। तो बच्चों ये फ़िलासफ़ी जो है प्रोग्रेसिविज़म की, ये आज के दौर में भी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है। इसने तालीम की दुनिया में बहुत नुमायाँ इसने किरदार अदा किया है, और जितने भी जदीद तालीम के इदारे हैं उन्होंने इस फ़िलासफ़ी से बहुत कुछ कंसीव किया है और अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन को मॉडर्नाइज़ करने के लिए इस फ़िलासफ़ी के मेजर कॉन्सेप्ट्स और जो कॉन्सेप्ट्स अबाउट एजुकेशनल सिस्टम है उससे इस्तिफ़ादा किया है। जो बच्चों इसकी जो डोमिनेंट आउटलुक है उसमें देखें तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ये टेक्नोलॉजिकल है, और दिस वर्ल्ड जो है इसको यानी आज की दुनिया की ज़रूरियात को पूरा करने को ये अपना बुनियादी मकसद करार देते हैं। तो बच्चों इसमें अगर हम देखें तो ये फ़िलासफ़ी इस चीज़ पर बेस करती है कि ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए, टायरलेस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी बिला किसी थकन के, बिला किसी एफ़र्ट्स को क्या उसको कहते हैं कि बड़ा वास्टली करना चाहिए। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेट करके न्यू नॉलेज को निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़ी भी इसको कहते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि विलिंगनेस टू लिसन टू अपोजिंग आइडियाज़, गिविंग देम अ फेयर चांस टू प्रूव देयर वर्थ, यानी दूसरों की जो आइडियाज़ हैं बेशक वो आप उनसे इख्तलाफ करें लेकिन उनको सुनें और फिर उसके मुताबिक उनको फ्री और फेयर चांस दें कि वो अपनी वर्थ को प्रूव कर सकें। इस तरह ये मैन की ऑटोनॉमी पर बेस करते हैं, यानी इंसान की फ़र्द की खुद मुख्तारी को ये बहुत ज़्यादा
اہمیت دیتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہر فرد کی جو انٹیلیجنس ہے اسے الرٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو فریلی اور ڈیموکریٹیکلی اپنے ویوز کو اور پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے. تو یہ ایک اوور ویو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم بچوں آتے ہیں اس کے میجر کانسیپٹس پر. ان کے جو میجر کانسیپٹس ہیں اس فلسفی کے، وہ چینج کو بہت ہی بنیادی عمل قرار دیتے ہیں کہ ہر چیز چینج ہوتی ہے، چینج ہونے والی ہے، کچھ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے. تو اس لیے دے ویو چینج ایز دا ایسنس آف ریالٹی، یعنی ریالٹی کا ایسنس جو نچوڑ ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تبدیلی ہے. ہر چیز بدل جانے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرد خود بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتا ہے، اس کی ایسپائریشنز بدلتی جاتی ہیں، اس کی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس اور اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ گرون اپ ہوتا ہے، جیسے جیسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ان کے اندر تبدیلی کا عنصر موجود رہتا ہے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو یہ کہ ایبسولوٹ ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے اسینشیلزم والے وہ کہتے ہیں کچھ گریٹ بکس، اور پرینیلزم والے تو وہ کہتے ہیں کہ ریالٹی کبھی چینج نہیں ہوتی اور وہ مخصوص کچھ معلومات ہیں، علم ہے، وہ لازمی پہنچانا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ ایسنس ہے ریالٹی کا. پھر ان کا یہ کہتے ہیں دے بلیو ان فلیکسیبلٹی اکارڈنگ ٹو نیڈس اینڈ انٹرسٹ آف ایوری پیپل. پیپل کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، لرنر کو، چائلڈ کو. تو یہ کہتے ہیں کہ ہر پیپل جو ہے اس کے نیڈز اور انٹرسٹ جو ہیں ان کے مطابق تعلیم کا نظام جو ہے اس کے اندر چوائس ہونی چاہیے، فری چوائس ہونی چاہیے. اور اس لیے وہ فلیکسیبلٹی، وہ کہتے ہیں کہ نیڈز اور انٹرسٹ جو ہیں وہ فلیکسیبل ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہ کل یہ پسند تھا اور آنے والے کل میں بھی وہی پسند ہوگا اور اسی کو فورسفلی نئی نسلوں کے سامنے اس کو بتانا چاہیے، وہ چیزیں کنوے کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں فلیکسیبل ہو. دے فیل نو سنگل سسٹم میں کیٹر فار دا نیڈس آف اسٹوڈنٹس. ظاہر ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی ہے، ڈائیورسٹی ہے نیڈز اور انٹرسٹ میں، موڈز میں، اور چینج ہے ہر سسٹم کے اندر، ہر فرد کے اندر جو ہے وہ چینج آتا رہتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس چینج کو کیٹر کرنے کے لیے اور اس چینج کے مطابق ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی سنگل سسٹم جو ہے وہ کیٹر یعنی وہ پورا نہیں آ سکتا، وہ تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. کون سے تقاضے؟ جو اسٹوڈنٹ کی نیڈ ہے، جو اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. لہٰذا کوئی ایک سنگل سسٹم نہیں، تو بہت ساری ملٹیپل جو ہیں وہ سسٹمز ہونے چاہیے کہ جس میں طلباء کی زیادہ سے زیادہ ضروریات اور دلچسپیاں اور جو استعدادیں ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، ان کو کیٹر کیا جا سکے، ان کو سکھایا جا سکے. دے ویو ایکسپیرئنس ایز اے سورس ٹو اکوموڈیٹ دا اسٹوڈنٹس ٹو چینجنگ کنڈیشنز. یعنی وہ تجربے کو، جب چینج کی بات ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی کی بات ہوتی ہے، انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس جو تجربہ ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بچوں یہ دیکھو میں یہاں پر یہ کرسر لے کر آ رہی ہوں کہ تجربیت بھی اس کو کہتے ہیں، عملیت یعنی پریکٹیکل اور ایکسپیریمنٹ. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس وہ سورس ہے، وہ ذریعہ ہے جس سے اسٹوڈنٹ کی جو چینجنگ کنڈیشنز ہیں، اس کے جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں اور نیڈز اینڈ انٹرسٹس ہیں، ان کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایکسپیرینس، تجربات جو ہیں وہ سورس کا، ذریعے کا کام کرتے ہیں. لہٰذا ایجوکیشن جو ہے وہ ایکسپیرینس بیسڈ ہونی چاہیے. پھر بچوں وہ کہتے ہیں ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف ناٹ پریپریشن آف لائف. جیسا کہ ہم نے پچھلی کچھ فلاسفیز میں پڑھا ہے، آئیڈیلزم میں اور ریئلزم میں، جنرل فلاسفیز میں. اسی طرح ایجوکیشنل فلاسفی جو ہم نے پڑھی ہیں، اسینشیلزم اور پرینیلزم، اس میں یہ ہے کہ زندگی کے لیے تیار کیا جائے، زندگی اچھی گزرے، گڈ لائف. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اٹ سیلف لائف ہے. ایجوکیشن کا نظام ہی دراصل زندگی ہے. یعنی کہ وہ نالج کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، لیکن کون سے نالج؟ جو ایکسپیرینس بیسڈ ہو. تو اس لیے پھر بچوں وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی شوڈ بی پروموٹڈ. یہ ایک ڈیموکریٹک، جیسے شروع میں نے بات کی کہ یہ اس کو ایک ڈیموکریٹک فلسفی کہتے ہیں کہ جس میں ہر فرد کو اپنی رائے اور اپنی فری ول کو پیش کرنے کا اور اس کے مطابق چوز کرنے کا ایکسپیرینسز حق ہونا چاہیے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا بہت ہی اہم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ یہ ویلیوز، یہ کہتے ہیں کہ
کوئی بھی پلیس ہو، ٹائم ہو، یا جو انڈیویجول ہے، ویلیوز اس کے حساب سے بڑی اضافی ہوتی ہیں، یعنی ویلیوز کو کہتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ چینج جو ہے وہی ریالٹی ہے، تو اس لیے بچوں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ویلیو یا قدر جو ہے وہ عالمگیر نہیں ہوتی اور دائمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ ضرورت اور دلچسپی اور حالات اور مقام کے مطابق ویلیوز کے اندر چینج جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بچے کی یہ چونکہ ڈیموکریسی کو بہت ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب بچے کے اندر تخلیقی اس کی فکر ڈیولپ کی جائے اور اس کو کریٹیولی اس کو پریکٹیکلبلٹی کی طرف اس کو لے کے جایا جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ایک نیچرل اور سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں فرد اپنی سوچ بچار اور اپنے تجربات اور اپنی دلچسپیوں کے مطابق جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، تو یہ ان کے نزدیک جو ہے بڑی ایک اہم چیز ہے۔ پھر بچوں ہم اس کے اب سسٹم آف ایجوکیشن میں جیسا کہ ہم پچھلی تمام فلاسفیز میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایمز دیکھتے ہیں ہر فلاسفی کے، تو ان کے پروگریسیوزم کے ایمز آف ایجوکیشن کیا ہیں؟ ان کے ایمز میں وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ سوشل انوائرمنٹ میں انٹلیکٹ کو کی اپ برنگنگ کرنا اور ایک علمی سوچ کو ابھارنا، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف ناٹ پریپریشن آف لائف، تو یعنی علمی سوچ کو بہت ہی یہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو ان کا ایم ہے دیر آر نو یونیورسل ایمز، یعنی ان کے ایمز جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی قدریں دائمی نہیں ہوتی اور عالمگیر نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی بھی ایم بھی ظاہر ہے ایمز آف ایجوکیشن قدروں کو حاصل کرنے کے لیے ہی سیٹ کیے جاتے ہیں، لہٰذا کہتے ہیں چونکہ قدریں عالمی نہیں ہوتی، یونیورسل نہیں ہوتی، تو ایمز بھی یونیورسل نہیں ہوں گے۔ تو کیا ایم ہوں گے ان کے؟ پھر to help individual to solve problems in scientific method، یعنی تجربے کی بات کرتے ہیں نا، تو تجربہ سائنٹیفکلی ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، ایک لائنیئر اپروچ کے ساتھ ہوتا ہے، تو سیکوینس یعنی ترتیب کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں درجہ بدرجہ ارتقائی طور پر، تو سائنٹیفک میتھڈ ان تمام اپروچز کو کیٹر کرتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پرابلم سالونگ میتھڈ کے ساتھ انڈیویجول کو اس کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح پریکٹیکل ہو کہ وہ زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ٹیچ اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو تھنک رادر دین واٹ ٹو تھنک، یہ بچوں بہت اہم لائن ہے اس فلاسفی کی، کہ تمام جو ویوز ہیں وہ اس میں شو ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو تھنک، سوچنا سکھائیں بچے کو، یہ تبھی ممکن ہے جب اس کو ایک پریکٹیکل انوائرمنٹ مہیا کیا جائے گا، صرف کتابی علم نہیں، اس کو کتابی علم بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو سوچنا سکھائیں، اس کو اپنی فکری صلاحیتوں کو، تخلیقی صلاحیتوں کو اس کے اوپر کام کرنے کے مواقع فراہم کریں، رادر دین واٹ ٹو تھنک، بجائے اس کے کہ اس کو کچھ سیٹ پیٹرن، کچھ مخصوص جو ہیں وہ ویلیوز ہیں اور کچھ ایمز ہیں وہ بتائے جائیں کہ ہاں جی ان کو ہی، ان کے اوپر ہی سوچ بچار کرنی ہے اور انہی کو فالو کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سوچنا سکھائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یونیک ڈیولپمنٹ آف ایچ انڈیویجول، یونیک کے ورڈ سے آپ کو بچوں سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ ہر انڈیویجول کو کی ڈیولپمنٹ کو اس کی انٹرسٹ اور اس کی ایبلٹیز کے مطابق جو ہے پالش کرنے کی اور اس کو ریفائن کرنے اور ایجوکیٹ کرنے کو تعلیم کا مقصد سمجھتے ہیں، کہ فرد کے اوپر کوئی جبرن یا اس کی صلاحیتوں اور دلچسپیوں کے مخالف کوئی چیز نہیں، بلکہ ایک وسیع رینج ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے پسند کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق، اپنی ایبلٹیز کے مطابق وہ سبجیکٹس کو چوز کرے، اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی یونیک ڈیولپمنٹ پر فوکس کرنا تعلیم کا مقصد ہے۔ پھر ان کے نزدیک نالج ایز اے ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن دیٹ may fit circumstances well and have practical significance۔ جی بچوں یہ بہت آپ کو میں بتاتی ہوں نالج کے بارے میں، یہ کہتے ہیں کہ علم کو، نالج کو ایک ایسی ڈیٹیل کے طور پر اور ایکسپلینیشن کے طور پر سکھانا چاہیے بچوں کو جو کہ ٹینٹیٹیو ہو۔ ٹینٹیٹیو کا بچوں یہ دیکھ لائن لگا کے نیچے بریکٹس میں نے میننگ لکھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹینٹیٹیو کا مطلب ہے ایکسپیریمنٹل ہو،
یعنی تجرباتی ہو نالج، یعنی نالج صرف کچھ معلومات کا مجموعہ نہ ہو جو بچے یاد کر لیں، رٹا لگا لیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل وے میں بچوں کو علم سکھانا چاہیے، کیونکہ جب وہ تجربہ کرتے ہیں، خود انوالو ہوتے ہیں، تو انسرٹن نتائج ہوتے ہیں نا، وہ ٹرائی کرتے ہیں، ٹرائل کرتے ہیں، تجربے میں ٹرائل ہی کیا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس طرح ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن، یعنی نالج ایک تجربے کی صورت میں بچوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس سے انسرٹن جو نتائج ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور اس طرح جو نالج بچے گین کرتے ہیں وہ پائیدار ہوتا ہے، اور اس سے صحیح معنوں میں وہ ان کی گرفت ہو جاتی ہے، اور وہ نیو نالج جو ہے اس کو ایکوائر کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹینٹیٹیو ایکسپلینیٹری نالج ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز ویل مے فٹ، یعنی مے فٹ سرکمسٹانسز ویل، یہ حالات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے، اس کے حالات کے مطابق کچھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے، فٹ ہونے کے لیے طلباء کو تیار کر دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا علم پریکٹیکل سگنیفیکنس رکھتا ہے، یعنی عملی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسکول شوڈ پروموٹ کوآپریٹو رادر دین کمپٹیشن، یہ دیکھیں کتنی اہم یہ ان کی، آپ ان کو ویلیوز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو ان کے میتھڈز بھی کہہ سکتے ہیں، اور ڈیموکریٹک سوسائٹی جو یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسکول کو یہ مرکز سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر اسٹوڈنٹس کا آپس میں جو تجرباتی طریقے سے علم حاصل کرنے کے دوران کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ٹیچر کا کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ کمپٹیشن نہ، مقابلہ بازی نہ سکھائیں اس کو، بلکہ کوآپریشن سکھائیں، کہ کوآپریشن سے مل جل کر اور ایک کولیبوریشن کے ساتھ جب بچے تجربات کرتے ہیں اور اسکول لائف میں مختلف ایکسپیریمنٹ سے وہ ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف نالج حاصل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو کتنا اچھا مقصد ہے کہ کوآپریشن ہونا چاہیے۔ پھر بچوں ہم ان کے کریکلم پر آتے ہیں کہ ان ایمز کو حاصل کرنے کے لیے پھر کریکلم کیسا ہونا چاہیے۔ جب ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن ہے تو کریکلم میں بھی پھر وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ از ایبسولوٹ اینڈ ریئل، کیونکہ وہ کریکلم کو کے بارے میں ویوز دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کچھ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، حتمی نہیں ہے، اور وہ ریئل بھی نہیں ہے، کیونکہ چینج ہوتا رہتا ہے نا۔ آج کی دہائی میں اگر کچھ چیز کوئی بڑی اہم ہے تو ہو سکتا ہے 10 سالوں بعد وہ اتنی اہم نہ رہے، چینج آ چکا ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھو بچوں ٹیلی فون ہے نا، تو پہلے ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے گھروں میں، کوئی گھر میں ہے تو فون آ رہا ہے تو اسے اٹینڈ کر پا رہا ہے، سفر پہ نکلا ہوا ہے، گھر سے باہر ہیں، تو پھر کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اینی ٹائم ایوری ٹائم ہم رابطے میں، کیونکہ کانٹیکٹ کی دنیا میں جو ہے وہ اتنا بڑا چینج آ چکا ہے۔ پھر بچوں کو کہتے ہیں کریکلم شوڈ، یہ اس کے بعد نا یہ والی لائن اس کے ساتھ ہے، کریکلم شوڈ بی بیسڈ آن انٹرسٹ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کریکلم کو انٹرسٹ پر بیس کرنا چاہیے۔ تو اس حساب سے ان کے تو بہت ہی واسٹ وسیع رینج ہے سبجیکٹس کی۔ آج کل بچوں فلی جو یہ اس سسٹم کے میکسیمم ویوز کو اپنایا گیا نا، وہ امریکہ میں ہے، اسی طرح انگلینڈ میں، ایسے ممالک میں ہے، تو وہاں پر ایک وسیع سبجیکٹ کی رینج ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ بڑی ڈیپتھ کے ساتھ وہ پڑھاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ انٹرسٹ، جو کسی کا انٹرسٹ ہے اس کے مطابق، تو کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے، کچھ مخصوص سبجیکٹ نہیں ہے، وسیع رینج ہے۔ پھر اس کے لیے پھر وہ ظاہر ہے یہ ایک عملیت پسند تجربہ ہے، یہ تجرباتی علم کو بہت فوکس کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک ووکیشنل ایجوکیشن، آرٹس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس، نیچرل اینڈ سوشل سائنسز جو ہیں ان پر یہ فوکس کرتے ہیں۔ تو نیچرل اینڈ سوشل سائنسز کا پچھلے کسی لیکچر میں میں نے آپ کو وضاحت سے بتایا تھا، میں تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کرتی تھی۔ نیچرل سائنسز بچوں جو قدرتی جو نیچر کو انویسٹیگیٹ کرنے والی سائنسز ہیں، جیسے فار ایگزامپل بایولوجی ہے، فزکس وغیرہ ہے، اور سوشل سائنسز میں یہ تمام آ جاتی ہیں، جو ہماری سائیکالوجی، ہسٹری بھی آ جاتی ہے، اس میں اکنامکس آ جاتی ہے، ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے، اس طرح کے سوشیالوجی وغیرہ، ایک وسیع رینج ہے سبجیکٹس کی۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ شامل نصاب ہونے چاہیے۔ جی بچوں، اب ہم اپنی
دوسری سلائیڈ پر آ گئے ہیں. یہ بھی دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے میں نے, پروگریسوزم کی دوسری سلائیڈ ہے, اس کے اوپر اب ہم بات کریں گے. تو اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ رول آف ٹیچر ان کے نزدیک کیا ہے. کہ یہ بچوں ٹیچر کو کہتے ہیں کہ وہ اسٹیج سیٹر ہے, وہ کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, اور وہ گائیڈ ہوتا ہے. یعنی اسٹوڈنٹ نے چونکہ خود اس میں عملی طور پر کام کرنا ہوتا ہے اور اس طرح وہ سیکھتے ہیں, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر تو ایک سٹیج سیٹ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس میں ایکٹ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور وہ گائیڈ ہوتا ہے. ناٹ ٹو ڈائریکٹ بٹ ایڈوائز. یعنی ٹیچر ڈائریکشنز نہیں دیتا, ہدایتیں نہیں دیتا, ڈکٹیٹ نہیں کرتا, بلکہ وہ ایڈوائز کرتا ہے. یعنی وہ سسٹم میں پورا وہ ایک تعلیمی ماحول بچوں کو دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو معلم ہوتا ہے نا, ٹیچر, وہ ایسے بنی بنائی چیزیں طلباء کے سامنے نہیں رکھتا, بلکہ وہ ان کو موٹیویٹ کرتا ہے اور ان کو رہنمائی ان کی کرتا ہے, یعنی ان کو گائیڈ تو کرتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کا اصل کام یہ ہے کہ وہ بچوں کو نا مناسب اور ایک فیوریبل ایجوکیٹو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے وہ ایک اسٹیج سیٹر ہے. تو اس میں پھر وہ بچوں کو خود سے کام کرنے کا موقع دیتا ہے. ہاں, جہاں ان کو ضرورت پڑے ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے, اور ان کو ایڈوائز کرتا ہے, ان کی یعنی مدد کرتا ہے, کچھ ان کو اس طرح سے وہ بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز رول از ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ کلیریفائی اسٹوڈنٹس پرابلمس. جو ہم بات کریں نا کہ ایڈوائز, یعنی کیسے ایڈوائز کرتا ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اسٹوڈنٹس کو پرابلمز ہوتے ہیں سیکھنے میں تجربات کے دوران, تو وہ پرابلم سالونگ میتھڈ کو اختیار کرتے ہوئے ان پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں طلباء کی مدد کرتا ہے, اور پھر ان کو کلیریفائی یعنی ان کو کلیئر کرنے میں, ان کو سالو کرنے میں, حل کرنے میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایک ایڈوائزر بن جاتا ہے, وہ ان کا ایک گائیڈ بن جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو استاد ہے, اب اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا اور طرح سے بات کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ استاد ایک اس کے مشورے جو ہوتے ہیں نا, وہ ایک تجویز کی طرح ہوتے ہیں. اب بچوں پر ہے کہ وہ اس تجویز کو کس طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں. تو یعنی دراصل اس میں استاد کا یہ کام ہے کہ وہ فکری طور پر اور عملی طور پر جو ہے نا وہ بچوں کی آزادی کا احترام کرتا ہو, اور وہ ان کے اوپر ایسے امپوز نہ کرے, کچھ چیزوں کو مسلط نہ کرے زبردستی کہ یہی کرنا ہے, میں کہہ رہا ہوں تو ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ پروگریسوزم کے ویوز کے مطابق ٹیچر جو ہے وہ خود بھی ایک طالب علم ہوتا ہے, یعنی وہ خود بھی سیکھتا ہے اور سیکھنے کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے, اور یہ اس کی ایک بڑی پرومیننٹ کوالٹی ہوتی ہے پروگریسوزم کے مطابق ٹیچر کی. آئی آلسو ایگری دس ایٹیٹیوڈ آف دا ٹیچر اور اسٹیٹس آف دا ٹیچر کہ ہمیشہ جو ہے وہ خود بھی سیکھے اور اس سکھلائی کی اور سیکھنے کی بنیاد پر بدلتا رہے. تو اس طرح یہ ٹیچر کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. اچھا بچے, اس میں ہم پیچھے جو کریکولم کا دیکھ رہے تھے نا, تو کریکولم میں جیسے ہم نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کریکولم میں بچے کے انٹرسٹ کو اہمیت دی جائے, اور نیچرل اور سوشل سائنسز کے حوالے سے جیسے بات کر رہے تھے. تو دراصل اس میں جو نصاب کی نوعیت ہے نا وہ عملی زیادہ ہے, یعنی ایکٹیویٹیز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو اس لیے ان کا نصاب جو ہے وہ بڑا اس میں ڈائورسیفیکیشن ہے, یعنی متنوع ہے, مختلف چیزیں ہیں, اور بڑا فلیکسیبل بھی ہوتا ہے, اور اس کا دامن بڑا وسیع ہے. یعنی وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از لائف اٹ سیلف, تو لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ نصاب جو ہے نا وہ خود زندگی ہے. تو زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ اور نیڈز کے مطابق جیسے وہ چینج ہوتی ہیں, نصاب کو بھی چینج ہوتے چلے جانا چاہیے. تو ایسے نصاب کے لیے تو بچوں پھر ایسا ہی ٹیچر جو ہے نا وہ چاہیے ہوگا جو خود بھی سیکھے اور بدلتا رہے, جو نئی نئی چیزیں آئیں ان کو اڈاپٹ کرتا جائے, ان کی لرننگ ہوتی جائے. یہ نہیں ہے کہ ٹیچر نے جی بڑا پرانا اس نے پڑھ لیا ہوا ہے تب کہ اس کے پاس ڈگری ہے تو اب اس کو اپنی کوالیفکیشنز اور اپنی جو ایبلٹیز ہیں ان کو لرننگ پروسیس میں رکھتے ہوئے چینج. تو اس طرح بچوں ان کا نصاب اتنا وسیع ہو جاتا ہے. جب انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو مضامین کی تعداد تو پھر سینکڑوں تک پہنچ جاتی. جیسے آپ دیکھیں امریکہ میں اور ادھر اس طرح کے سرٹیفکیشن بھی ہیں اور اس طرح کے کورسز ہیں, ڈرائیونگ کے, میک اپ کے, ہیئر کٹنگ کے, اور اسی طرح
دکانداری کرنا یعنی شاپ کیپنگ اور اس طرح کی بے شمار، اور ان کاموں کو اور ان کی ٹیکنیکس کو اور ایسی بزنس ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں کوئی آر بھی نہیں سمجھی جاتی. اسی لیے وہاں پر بچوں دیکھو بے روزگاری کے مسائل کم ہے، یا وہاں پر سب کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پروگریسیوزم کی فلسفی ان چیزوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. پھر اب بچوں ہم آتے ہیں میتھڈز آف ٹیچنگ. تو میتھڈ ٹیچنگ ان کی اپروچز جو ہیں وہ نا انڈکٹیو اپروچز ہیں. انڈکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نئی چیزیں جو ہیں ان کو یہ ایکسپیرئنس کو اہمیت دیتے ہیں، اور کچھ ایسی اپروچز جس میں پریکٹیکلی ایکسپیرئنس کی جب بات آ جاتی ہے تو وہی بات کہ پریکٹیکلی انٹروڈیوس کراتے ہیں چیزوں کو، انڈکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی اپروچز جو ہیں ٹیچنگ کی وہ بڑی انڈکٹیو اپروچز ہیں، اور ان کو یہ انکریج کرتے ہیں. فار ایگزامپل پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، ظاہر ہے اس میں پرابلم سالونگ میں بچوں کو خود یعنی اس میں ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپس جو ہے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ طریقہ کار ہے کہ مسئلہ ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر اس کے سے ریلیٹڈ تمام ضروری جو معلومات ہیں وہ حاصل کرنی ہے، پھر کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. اسی طرح بچوں گیمز کو بھی یہ یعنی گیمز کے ذریعے بھی، جیسے ہم نے وہ پیچھے دیکھا نا، وہ کہتے ہیں کہ کوآپریشن ہونی چاہیے رادر دین کمپٹیشن. تو گیمز میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے لیکن اصل میں کوآپریشن ہوتا ہے، جیسے ٹیم ورک ہوتا ہے. اور اس طرح گیمز کے ذریعے بھی وہ کچھ ایٹیٹیوڈز اور کچھ چیزیں نالج جو ہے وہ سکھاتے ہیں. پھر فیلڈ ٹرپس ہیں، یعنی جیسے ہم تعلیمی سیر ایجوکیشنل ٹرپس ہیں، یعنی جیسے بچوں کو اگر ہم ٹریفک کے قوانین سمجھانے ہیں تو ان کو لے کر جائیں گے کہ وہاں جا کر وہ دیکھیں ٹریفک کے کیسے کام کرتی ہے، کس طرح وہ سارا. تو یہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اسی طرح ایکسپیریمنٹ کو یہ بڑی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ ہونا چاہیے. تو ایکسپیریمنٹل میتھڈ کو، پھر ڈسکوری میتھڈ کو یہ بہت ہی کیٹر کرتے ہیں کہ اس طریقے سے بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ وہ ڈسکور کریں چیزوں کو، آئیڈینٹیفائی کریں. اور یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک بہت ہی اہم ہیں. تو یہ جو ہم بات کریں نا فیلڈ ٹرپس، تو بچوں یہ جہاں چائلڈ سینٹرڈ ایک طرح کی تھیری ہے نا، تو فلسفی ہے، یہ ایک طرح کی کمیونٹی سینٹرڈ فلسفی بھی ہے. کمیونٹی سینٹر کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ فیلڈ ٹرپس اور ایکسپیریمنٹل میتھڈ، تو یہ بچوں کو اپنے سوسائٹی کے بارے میں معلومات دینے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اسکول مسٹ ورک ان کلوز کوآپریشن ود دا کمیونٹی، یعنی کمیونٹی کے ساتھ کلوز کوآپریشن کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. پھر بچوں کو پتہ چلے گا، ان کو کمیونٹی کے مختلف اداروں کو وزٹ کروائیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ کن حالات میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، انہوں نے کیسے کام کرنا ہے اور کس فیلڈ کو چوز کرنا ہے. تو یہ اس طرح بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹس کے سبجیکٹس کو یہ پڑھاتے ہیں، سوشل اسٹڈیز کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آرٹس میں یہ کریں گے کہ وزٹس ٹو پلیز اینڈ موویز، یعنی ڈرامے دیکھیں، موویز دیکھیں بچے، اور ان کو یہ آرٹسٹک اس طرح سے ان کو معاشرتی مسائل کا پتہ چلے. اسی طرح سوشل اسٹڈیز کی بات جب کریں گے تو یہ وزٹ کروائیں گے بچوں کو، ولیجز کا وزٹ کرائیں گے، سلمز کے وزٹ کرائیں گے، فیکٹریز ہیں، مارکیٹس ہیں، کورٹس ہیں، مائنز ہیں. مائنز کہتے ہیں نا یہ کانیں جو ہوتی ہیں مختلف، تو وہ جہاں کام کرتے ہیں مزدور کس طرح کام کرتے ہیں، کن حالات میں کام کرتے ہیں، اور وہاں کیا سسٹم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سوشل اسٹڈیز کے. اور سلمز کہتے ہیں بچوں کچی بستیوں کو، جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں کہ وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کام کرنا ہے، کیا پلان بنانے ہیں. تو اس طرح بھی جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور جس طرح پرابلم سالونگ میتھڈ کے ذریعے وہ نالج حاصل کرتے ہیں، پلانز بناتے ہیں، پروجیکٹس بناتے ہیں، اور پھر جب وہ ہائر اسٹڈیز کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اپنی سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے جن جن شعبوں میں کام کرتے ہیں تو ان کے پاس ایک ڈائریکٹ آبزرویشن سے ایک نالج آیا ہوتا ہے، اور ان کے پریکٹیکل
وے سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے تو وہ زیادہ اچھے شہری بھی ثابت ہوتے ہیں، پلانر ثابت ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے معاشرے کے وہاں جو طالب علم تیار ہوتے ہیں اور اسٹڈیز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی کی اپ لفٹ کے لیے۔ اب بچوں ہم بات کریں گے کہ پروگریسیوزم کے مطابق اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا نا ٹیگ لائن ہے کہ یہ لرنر سینٹرڈ فلاسفی ہے، یعنی یہ چائلڈ سینٹرڈ فلاسفی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایکٹیو ہو چائلڈ، اس طرح کی وہ ایکٹیو ہو، وہ پیسیو نہ ہو کہ اس کو اساتذہ اور نصاب میں کچھ سیٹ پیٹرن سبجیکٹس ہیں اور معلومات ہیں، بس وہی وہ سیکھ لے گا تو وہ تیار ہو جائے گا لائف کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اور اپنی سوسائٹی کو اور اپنی ذات کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو لرنر ہوگا، وہ پارٹیسپیٹ کرے گا۔ یہ اوپر جو ہم نے طریقے پڑھے ہیں سارے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ وٹ ٹو نو اینڈ ٹیچ۔ وہی بات کی اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ کی، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور اسے کیا پڑھایا جائے۔ یہ اس طرح کی۔ تو پھر ہے اسٹوڈنٹ شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈیولپ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈس اینڈ پرائرٹیز۔ پرائرٹیز کہتے ہیں بچوں کے ترجیح کس کو، کون سی چیز اس کو، بہت ساری چیزیں، باتیں، علم اور ایریاز تو بے شمار ہیں، لیکن وہ اپنی پرائرٹیز اپنے نیڈس کے مطابق، اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرے گا، چوز کرے گا اور اس کے مطابق وہ ایفرٹ کرے گا، تو پھر اس کی ایفرٹ جو ہے وہ فروٹفل ہوگی، پھر اس کو فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو بچوں یہ جو آپ کو ابھی لگ رہا ہے نا اچھا یہ طالب علم تو بڑا ابھی اس کی موجیں ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کیا پڑھنا ہے، کیا سیکھنا ہے۔ دراصل بچوں جب اس طرح کا اختیار دیا جاتا ہے اور یہ فلسفی اس چیز پر کرتی ہے کہ ایسا اسٹوڈنٹ کین ریڈر ہوگا۔ کین ریڈر کہتے ہیں جو بڑا بہت مطالعہ بے لاگ اور وسیع مطالعے کا شوقین ہوگا، وہ دنیا کو، حالات کو، جیسے ابھی اوپر ہم بات کریں کہ سلمز وزٹ کرائیں گے، مائنز وزٹ، مارکیٹس، ہاسپٹلس، مختلف اداروں کا وزٹ کرائیں گے تاکہ موویز، پلیز، اور ان کے اندر وہ پھر اس کی رپورٹس لکھے گا اور اس طرح اتنا کچھ وہ سیکھے گا، آبزرو کرے گا، نالج گین کرے گا، تو اس طرح سے وہ پھر عملی طور پر مسائل کے ساتھ وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجہ آزمائی کرے گا، مسائل کو فیس کرے گا اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو سائنٹیفک بنائے گا، آبجیکٹیو بنائے گا۔ تو یہ نصاب کے ذریعے ایسا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو تیار، یعنی وہ ان سین چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے بچوں بڑی سوچنے کی باتیں، یہ فلسفیز ہم ایسے ہی نہیں پڑھ رہے، ان کو یوں نہ سمجھیں کہ وہ اتنی فلسفیز یاد کرنا، اب آپ کو میں نے جیسے سمجھا کے پڑھا رہی ہوں، آپ ان کو تھنک آؤٹ کریں، آپ کی سوچ ڈیولپ ہو کہ اب ہم تو یہ کہتے ہیں وہ یہ چیز تو ہے ہی نہیں، کتاب میں نہیں ہے، نوٹس میں نہیں ہے، ہمیں کوئی کتاب بتا دیں۔ تو بچوں یہ جو پروگریسیو فلسفی کے مطابق ان سین چیزوں سے بچہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ان کو فیس کرنا سیکھتا ہے۔ جب ہم بچوں کو یہ کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ لائن، وہ لائن، اتنی لائن، یہ انڈر لائن، اس طرح جب ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے نا تو پھر ہمارے ذہن ایک بند ڈبے کی طرح بنیں گے، ہم کبھی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم کچھ نیا نہیں کر سکتے، سالو نہیں کر سکتے، ہم بس چیزیں یاد کر کے، اور یاد کی ہوئی چیزیں ہمیشہ بھول جاتی ہیں، لیکن جب ہم ان کو عملی طور پر کرتے ہیں اور اس کے مواقع دیتے ہیں جیسا کہ پروگریسیوزم کی فلسفی، تو ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پھر اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر وہاں پر پھر صرف ڈاکٹر انجینئر بننا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، وہاں ساری لائف کو کیٹر کیا جاتا ہے، ہر فیلڈ کے ماہرین تیار ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو سوسائٹی ہے وہ مجموعی طور پر اپ لفٹ ہوتی ہے۔ اس طرح تفریق اور ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی ایبیلٹیز کے اندر، ہر کوئی اپنی نیڈز، اپنی ایبیلٹیز اور پرائرٹیز کے مطابق جو ہے وہ سبجیکٹ چوز کرتا ہے اور پریکٹیکلی ہر سبجیکٹ کو وہ سیکھتا ہے، اور اس طرح وہ ایکٹیویٹیز میں دلچسپی لیتے ہیں بچے، پھر اس طرح ان کے اندر چینج کا اور جو ماڈرنٹی ہے اور جو ان کی پرسنل ایفرٹس ہیں وہ ساری کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ماڈرن کہلانے میں ایک طرح کا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ماڈرن صرف حلیے سے نہیں، ماڈرن علم کی بیس پر، حلیے کے ماڈرن تو علمی طور پر بڑے نیرو ہوتے ہیں، جبکہ جو علمی طور پر ماڈرن ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ مچ مور ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرتے ہیں،
اور اس طرح سے وہ پھر اپنا ایک جو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈس لائف، ٹورڈس پیپل، ٹورڈس دیم سیلوز اینڈ ایز ویل ایز ٹورڈس دیئر سوسائٹی اینڈ کمیونٹی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچوں ہم آتے ہیں کہ یہ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی فلاسفی ہے، اس میں یہ ساری باتیں تو، لیکن یہ کچھ چیزوں کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو یہ نا پسند نہیں کرتے کہ یہ ان چیزوں کو اختیار کیا جائے. تو یہ اتھارٹیرین ٹیچر کو ناپسند کرتے ہیں. اتھارٹیرین، اتھارٹی، پاور، ڈکٹیٹر قسم کا، آٹوکریٹک قسم کا ٹیچر جو ہے نا اس کو یہ کنڈیم بچوں کہتے ہیں مذمت، یا جس کو ناپسند کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ پروگریسوسٹ جو ہیں یہ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں؟ ایک تو اتھارٹیرین ٹیچر کو، دوسرا پیسیو لرننگ بائی میمورائزیشن. وہ جو اوپر ہم بات کریں نا کہ یہ وہ کہتے ہیں چائلڈ سینٹر ہے، اور چائلڈ کیا ہو؟ ایکٹیو ہو. اس لیے وہ ایکٹیو لرننگ کو پسند کرتے ہیں. پیسیو لرننگ یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بتا دیں ہم نے کیا یاد کرنا ہے، ہمیں بتا دیں اس سوال کا جواب کیا ہے، یہ اس بک میں تو یہ چیز نہیں ہے، ہمیں مس انڈر لائن کرا دیں ہم نے کیا یاد کرنا ہے. یہ پیسیو لرننگ ہوتی ہے. ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے جب ہم لیکچر سنتے ہیں، جب ہم اس کو جب آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے کہ اس کے میننگ تلاش کریں، یہ ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. میں فار ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ پیسیو لرننگ اور ایکٹیو لرننگ میں کیا فرق ہے. یعنی میمورائزیشن کہ کچھ چیزیں ان کو یاد کرے جاؤ، یاد کر لو، اور پھر ایز اٹ از اس کو ریپروڈیوس کر دو، تو اس کا مطلب ہے جی بڑے اسی میں نمبر آ گئے. اس میں فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ایک اگر کہا ہے کہ صابر نے کھانا کھایا، ایک سوال ہے کہ صابر نے کیا کیا، 8 بجے کیا کیا. ہم اس کا جواب ہم نے بچے کو یاد کرا دیا، بتا دیا کہ صابر نے 8 بجے کھانا کھایا. تو اگر بچے نے لکھ دیا کہ سارا نے 8 بجے کھانا کھایا، بھی 8 بجے کھانے کا ٹائم اگر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو اگر بچے نے لکھ دیا سارا نے 8 بجے کھانا کھایا تو اس کو 0 دے دیں گے کہ وہ تو صابر کے بارے میں تھا. حالانکہ اصل میں بات یہ ہے کہ کھانا کھانے کا ٹائم کون سا ہے. تو یہ میمورائزیشن میں یہ ہے سوچنے کی اور کریٹیوٹی جو ہے نا وہ اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی. اس طرح پھر یہ پیسیو لرننگ ہے. پھر یہ کہ بکش میتھڈ آف انسٹرکشن، یہ انسٹرکشن ہے یعنی تعلیم دینے کا جو بکش میتھڈ ہے. جیسا ابھی میں آپ کو مثالیں دے کے بتا رہی ہوں کہ بک میں یہ لکھا ہے لہٰذا یہ کر لو، اور یہ الفاظ ہیں انہی کے اوپر وہ کر لیں، اور یہی لائنیں ہیں انہی کو یاد کر لیں، اور پرچے میں بھی یہی لکھنی ہے. تو اس بکش میتھڈ کو جو ہے نا یہ ناپسند کرتے ہیں. یوز آف فیئر اینڈ فزیکل پنشمنٹ ایز اے ٹول آف لرننگ، یعنی یہ ناپسند کرتے ہیں ٹول آف لرننگ سکھانے کے لیے بچے کو فزیکل پنشمنٹ، یعنی اس کو سزا دی جائے. جی تم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ، تم مرغا بن جاؤ، یا ویسے خدا نخواستہ جو کارپورل پنشمنٹ جو ہے اگر اس کو کہ مار پیٹ کے ذریعے ایک خوف کی فضا پیدا کی جائے. فزیکل پنشمنٹ کے علاوہ سائیکولوجیکل پنشمنٹ ہو یا مینٹل سٹریس دیا جائے اس طرح کا. تو جب بکش میتھڈ ہوگا تو پھر یہ کام چلتے ہیں. لیکن جب آپ کریٹیوٹی کو کرتے ہیں اور اس طرح ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، ٹیچر بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، تو پھر اس میں پنشمنٹ تو پھر اس کا کوئی رہتا ہی نہیں ہے، جواز ہی نہیں رہتا ہے. لہٰذا یہ اس پنشمنٹ کو بھی ناپسند کرتے ہیں. 4 wall philosophy that separates learning from real world is also condemned. یعنی یہ جو ہم بات کریں نا اس کو وہ کہتے ہیں یہ 4 wall پالیسی ہے کہ جیسے ایک 4 دیواری ہے اس میں بند کر دیں کہ اس کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر نہ دیکھنا ہے اور نہ کچھ اور ہے. بس یہ جو بتایا جا رہا ہے یہی اصل حقیقت ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں 4 wall philosophy، یعنی ایک 4 دیواری کے اندر بند کر دینا. یہ طریقہ پڑھائی کا پڑھنے پڑھانے کا وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ جو ہے نا 4 wall philosophy کا یہ سیپریٹ کر دیتا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے لرننگ فرام ریئل ورلڈ. یعنی ریئل ورلڈ کی لرننگ نہیں ایسے ہوتی. تو اس کو بھی یہ ناپسند کرتے ہیں. پھر بچوں ان کے ہم ڈسپلن پر بات کریں گے. ڈسپلن ظاہر ہے ان کا ڈسپلن جو ہے وہ فری ڈسپلن ہے. نو ہارشنس، اسٹوڈنٹس آر پرووائڈیڈ فریڈم، یعنی بچوں کو آزادی دی جاتی ہے سوچنے کی، چوز کرنے کی، رائے دینے کی، ایکٹیویٹیز کو سلیکٹ کرنے کی، اور ایکٹیویٹیز کے دوران وہ کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. ٹیچر ایک گائیڈ اور ایڈوائزر کے طور پر تو موجود رہتا ہے، لیکن وہ ان کے اوپر کوئی سخت قسم کی ڈکٹیشنز ان کو نہیں دیتا. دے آر اگینسٹ ریجیڈیٹی ان اسکول
ریکوائرمنٹس، یعنی اسکول کی ریکوائرمنٹ میں ریجیڈیٹی کو، بیکورڈنیس کو یہ اس کے اگینسٹ ہیں، اگینسٹ پری کنسیوڈ سولوشنز، یعنی پہلے سے جو پری کنسیو، پہلے سے ہی طے شدہ یا ڈیسائیڈڈ جو سولوشنز ہیں ان کے اگینسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ خود بچہ تجربہ کرے، ایکسپیریمنٹ کرے، اور پھر وہ جو ہم بات اوپر کر کے آئے نا ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن ہو نالج کی، کہ ایکسپیریمنٹل ایکسپلینیشن ہو، اور پھر جو انسرٹن نتیجے ہیں یا اس کے جو آگے اس کا رزلٹ آتا ہے اس کی بیس پر جو ہے سولوشنز جو سامنے آئے ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. تو کچھ طے شدہ پہلے سے نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہم ان کی اس کو اوور آل کچھ لائنوں میں اس کو بریف کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. فار دا پروگریسو پلے از ناٹ ایکسٹرا کریکولر سنس چلڈرن لرن فرام بوتھ ورک اینڈ پلے. یعنی پروگریسیوزم کی فلسفی کے ماننے والوں کے نزدیک پلے جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا کریکولر چیز نہیں ہے، کوئی غیر نصابی چیز نہیں ہے، وہ نصاب کا حصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلڈرن لرن فرام بوتھ، دونوں چیزوں سے، کس سے؟ ورک اور پلے سے، پلے اور ورک دونوں سے وہ سیکھتے ہیں. دے ڈسکریجڈ ریڈی میڈ آنسرز بائی دا اسٹوڈنٹس. یعنی ریڈی میڈ آنسر جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے، ان کو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپریس کریں، ایکسپلین کریں، ایلیبوریٹ کریں چیزوں کو، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اور پوائنٹ آف ویو کوئی تبھی دیتا ہے جب وہ کسی چیز کو مکمل طور پر ہول ہارٹیڈلی اس کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرتا ہے، اور ان کے اوپر کویشچنس کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. تو یہ تو اس لیے وہ ڈسکریج کرتے ہیں ریڈی میڈ آنسر، یعنی بنے بنائے جواب کہیں سے اٹھائیں اور ان کو یاد کر لیں، رٹا لگاؤ، کریمنگ کرو اور کہو جی بڑا ہم نے. جو کہتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی وہ چینجنگ نیڈس آف دا چینجنگ ورلڈ کو فلفل کرنے کے قابل نہیں بنتا. دا میتھڈ از دیئر فور، پھر کیا میتھڈ ہونا چاہیے ریڈی میڈ آنسر کی بجائے؟ کیا میتھڈ ہونا چاہیے؟ انڈکٹیو. یہ میں آپ کو پہلے بتایا، انڈکٹیو یعنی ایکسپیریمنٹل ہو، ٹھیک ہے. اینڈ لرننگ از ایولیوشنری. ایولیوشنری کا اردو میں بچوں میں نے نیچے مطلب لکھ دیا ارتقائی. ارتقائی کہتے ہیں ایولیوشنری جو سٹیپ بائی سٹیپ چیز ہوتی ہے نا، ایک سیکوینس کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے. پہلے یعنی جو کام بنیادی، پھر اس سے اگلا سٹیپ، پھر اس سے اگلا سٹیپ، یعنی آن دی ہول نہیں کہ ایک جواب ہے چند لائنوں کا اور وہ آپ نے یاد کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایولیوشنری ہو، اس کو بچہ اس مسئلے کے حل کے طور پر لے کہ پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، اس میں وہ اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا اور پھر وہ اینڈ رزلٹ تک پہنچے گا. وہ کہتے ہیں کہ لرننگ از ایولیوشنری رادر دین ریپیٹیٹیو. یعنی رٹے میں ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، تو یہ ریپیٹیٹیو یعنی تکرار، بار بار ایک چیز کو کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ریپیٹیٹیو لرننگ نہیں ہونی چاہیے، ایولیوشنری لرننگ ہونی چاہیے، لائنیئر رادر دین سرکولر. یہ بچوں یہ ایک طرح کے آپ ان کو نا یہ پوائنٹ بنا لیں. نمبر 1 پوائنٹ آپ کا یہ ہو جائے گا، نمبر 2 پوائنٹ یہ ہو جائے گا، نمبر 3 ایولیوشنری رادر دین ریپیٹیٹیو ہو جائے گا، اور نیکسٹ نمبر 4 بنتا ہے یہ. تو یہ لائنیئر رادر دین سرکولر. لائنیئر کہتے ہیں یہ جو ایک یوں سمجھے یہ پوائنٹ ہے تو ایک یہ لائن اوپر سیدھی جا رہی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے. اور سرکولر یعنی گول دائرہ، آن دی ہول یہ کہ آپ اس کو ایک بنا کے. تو نیکسٹ یہ کہتے ہیں یہ کچھ ان کے مین پوائنٹس ہیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیے ہیں. ڈیموکریٹک فلسفی ہے یہ بچوں، اس میں سیلف ڈسپلن ان ایکڈیمک اینڈ ریکریشنل ایکٹیویٹیز، یہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہے. سیلف ڈسپلن کس میں ہو؟ ایکڈیمک ایکٹیویٹیز میں بھی، اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز جن کو ہم تفریحی کہتے ہیں نا، جن میں تھوڑا سا جی ریلیکس ہو رہے ہیں، کچھ اس طرح کا پریکٹیکلی آپ کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر طرح کی دونوں ایکڈیمک اور ریکریشنل دونوں طرح کی ایکٹیویٹیز میں سیلف ڈسپلن کا عادی بچے کو بنایا جائے، اور وہ ان طریقوں سے ہی بنے گا جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ بچے کا ہوگا تو اس میں سیلف ڈسپلن آئے گا کیسے؟ اگر بچے کو ڈیموکریٹک وے میں ڈیل کیا جائے گا، اس کا انٹرسٹ جو ہے اس کو اہمیت دی جائے گی، اس انٹرسٹ اور اس کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق پھر وہ ایفرٹ کرے گا، تو اس کی ایفرٹ میں پرپز ہوگا،
ریفلیکشن ہوگی، یعنی وہ پرپز کے لیے جو ایفرٹ کرے گا تو پھر اس کا رزلٹ آئے گا، ریفلیکشن ہوگی، اس ریفلیکشن کی وہ کیسے ظاہر ہوگی ریفلیکشن، وہ اس کے اندر اسکل بلٹ اپ ہوں گے اور اس طرح اس کی گروتھ ہوگی. اور بچوں ہمیشہ یہ پوائنٹ گروتھ کو ایسے نہ سمجھے کہ پہلے ہمارا قد 3 فٹ تھا، پھر 4 فٹ ہو گیا، پھر 5 فٹ، پہلے ہم پتلے تھے پھر ہم موٹے ہو گئے، پہلے ہم ایسے تھے پھر یہ گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نالج میں، اپنی فیلنگز میں، اپنے بیہیویئرز، اپنے ایٹیٹیوڈ میں جو ہے وہ گروتھ جب ہو تو پھر سیلف ڈسپلن آتا ہے. یعنی ہم اپنے رویوں کو تبدیل کرتے ہیں، ہم سیکھتے جاتے ہیں، بدلتے جاتے ہیں، اور ہم وقت اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کی سوجھ بوجھ ہمارا تعلیمی نظام ہمارے اندر پیدا کرے. اگر ہم پروگریسیوزم کی فلسفی کے مطابق فالو کرتے ہوئے سسٹم آف ایجوکیشن کو اس طرح ایک جو آرگنزم بنتا ہے اس میں ہولنس ہوتی، یعنی ہماری ہمہ پہلو نشو نما ہوتی ہے. ہم صرف یہ نہیں کہ ہمیں صرف کچھ کتابوں کے ڈیفینیشنز آتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں یہ پوائنٹس ہیں اور یہ سٹیپس ہیں، بلکہ ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے مزاج میں، ہماری اپروچز میں وہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے انر سیلف کو اور ہمارے آؤٹر سیلف کو ایک یونٹی عطا کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہم ایک بہترین فرد بنتے ہیں جو نہ صرف اپنی ذات کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. اور یہ ترقی پسندیت کے یا پروگریسیوزم کی فلسفیز کے اہم اور امپورٹنٹ اور مین فیچرز تھے جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ فلسفی پسند آئی ہوگی، یا آپ اگر اس کے اوپر اپنا کوئی کرٹیسزم ضرور لکھیے، آپ اس کے اوپر اپنا اوپینین، اپنی رائے ضرور لکھیں اس لیکچر کو سننے کے بعد، اور پھر مجھے واٹس ایپ میں اس کو شیئر بھی کریں، چاہے ایک لفظ میں ہو، ایک لائن میں ہو یا 2 لائنوں میں ہو. میں ویٹ کروں گی بچوں کہ آپ اس فلسفی کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد اس کے بارے میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنائیں جو آپ کا اپنا ہو، جو آپ کے اپنے ویوز ہوں، تو وہ میرے ساتھ لازمی شیئر کریں. وش بیسٹ آف لک. اب ہماری ایک اور فلسفی رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے جو کمنگ نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے ریکنسٹرکشنزم کی. اس طرح ہمارا یونٹ 2 انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اوکے بیٹا، تھینک یو، اللہ حافظ.